बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के तहत, जी हाँ, जनरल आसिम मुनीर साहब को बिलवास्ता तौर पर यह पैगाम भिजवा दिया गया है कि आप घर चले जाएं और अगर आप घर नहीं जाना चाहते तो उसके बदले में एक शर्त है कि नवाज शरीफ साहब को मुस्तकबिल का वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए राह हमवार करें और एक बार फिर हमारे से लंदन प्लान को रीविज़िट करके मुस्तकबिल के मामलात तय करें। ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि जवाबी तौर पर नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम भिजवाया गया है कि इस वक्त 20-22 के करीब कोर कमांडर सीनियर फौजी जर्नैल जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ अलाइन हैं और मुस्तकबिल के हवाले से कोई भी इकदाम उठाया जा सकता है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज के हवाले से आपका ये दावा है कि उसका आइन के अंदर ज़िक्र है वो मार्शल लॉ नहीं है, तो फिर मार्शल लॉ के हवाले से भी आइन के अंदर ज़िक्र है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, वो इस बात का नुक्ताए आगाज़ करार दिया जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और बज़ाहिर इसको जोड़ा जा रहा है आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट के उस मुजाहरे के साथ जो वो आज करना चाह रहे हैं। पार्लियामान से अडयाला जेल की तरफ जाना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब से गुज़श्ता 4 हफ्तों से मुलाकात नहीं हुई, वो कैद तन्हाई का शिकार हैं। शदीद तरीन तशवीश है पाकिस्तानी अवाम को, आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इस माहौल के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब से राबते बहाल करने का फैसला किया गया है। और ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि नून लीगी जो इस वक्त कैंप्स हैं वहाँ से ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई एहतजाज या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई धरना जो कि इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से है, उसके हवाले से बाकायदा तौर पर कुछ पेड वडे एंकर वेले कालम नगारों और मुलाजम साफ़ियों को ये बयानिया थमाया गया है कि आप ये तासुर कायम करें कि शायद कोई अनरेस्ट क्रिएट कराकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन करवाना चाहती है। अब इस मामले को समझिए, क्योंकि हमेशा से ये नवाज शरीफ साहब का तरीका वारदात रहा है कि जनाब सामने कुछ, बज़ाहिर कुछ और अंदर में कुछ और। मैं तारीखी हक़ाइक़ इससे पहले कि आपके सामने रखूँ, आपको राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, बयान आप तक हम पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा जनाब कि नवाज शरीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के अंदर रुकावट नहीं है, यह तासुर गलत है। हालांकि रावलपिंडी के अहम तरीन हलकों का यह दावा है कि इस नोटिफिकेशन के अंदर नवाज शरीफ रुकावट है, उन्हीं के कहने के ऊपर। और वो रुकावट कोई इसलिए नहीं है कि वो कोई बहुत बड़े इनकलाबी बन गए हैं, या चंद दिन पहले उन्होंने जो बात की थी कि इमरान खान तो छोटे मुजरम है, बड़े मुजरमों को सजा दी जाए, उससे उनका क्या मतलब था। इस पर भी राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू की। उस दिन मलिक अहमद खान साहब ने भी मुआज़रत ख्वाना रवैया अख्तियार करते हुए इसी किस्म की बात की। लेकिन ये बेसिकली ये करना क्या चाह रहे हैं, ये इनकलाबी नहीं है, ये इस किस्म का तासुर बनाते हैं कि हम इनकलाबी हैं और फिर उसकी आड़ में ये कुछ एजेंडा देते हैं अपने पेड एंकर्स को कि लें जनाब आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर चढ़ाई करें। मामला यह है कि आज एक बार फिर, रात के एक बार फिर राना सनाउल्लाह से जब मीडिया ने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि यह तासुर गलत है। नवाज शरीफ ने कभी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के बारे में इस किस्म के ख्यालात का इज़हार नहीं किया। उनको, उनकी गुफ्तगू को खामखा इस मामले से जोड़ा जा रहा है। और नवाज शरीफ की गुफ्तगू जो चंद दिन पहले हुई थी वो किसी और हवाले से हुई थी। नवाज शरीफ ने उस दिन वजूहात की जो चीज़ें बयान की थी, वजूहात, उसका पस मंज़र कुछ और था, क्योंकि जो भी आइनी तरमीम हुई है वो नवाज शरीफ की बैसियत पार्टी हेड मंजूरी से हुई है। यानी तरमीम भी आपने करवा दी और अब ये तासुर आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी किस्म के कोई इनकलाबी हैं। मामला उसके अंदर यह है कि आप बारगेनिंग कर रहे हैं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि चौथी मरतबा उन्हें पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। और उनका यह दावा है कि अब क्योंकि हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी आ चुकी है जो कि इस्टेब्लिशमेंट ने ही दिलवाई है, अब अगर पीपल्स पार्टी हमें वोट ना भी दे, MKM और दीगर इत्तेहादियों के साथ नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा तक पहुँचाया जा सकता है। अब इसके ऊपर बारगेनिंग
بارگیننگ چل رہی ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ مختلف آپشن مختلف اوقات میں زیر غور ہوتے ہیں اور جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو ہم حتمی بات نہیں کر سکتے. سی ڈی ایف نیا ادارہ بن رہا ہے, اہم ادارہ ہوگا, آئین سازی ہوگی, قانون اب ہم بنائیں گے, اس کے بعد ہم رولز بنائیں گے. اجلت میں یہ سب نہیں ہوگا. تو اگر یہ اجلت میں نہیں ہوگا تو اتنی اجلت کے اندر 27ویں آئینی ترمیم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ وہ آئینی ترمیم آپ نے اس لیے کرنی تھی کیونکہ جناب اس کے بعد آپ کو ضمنی انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ نے جتوانا تھا. الیکشن کمیشن نے دھاندلی کر کے آپ کو ایون ہری پور کی سیٹ بھی آپ کی جھولی میں دینی تھی, لاہور کی سیٹ بھی اور دیگر سیٹیں بھی آپ کے حوالے کرنی تھیں, اور آپ کو سادہ اکثریت کا یہ جو وعدہ تھا کہ آپ ہمیں دلوائیں, ہم اس سے پہلے 27ویں یعنی ترمیم کر لیتے ہیں. انہوں نے وہ حاصل کر لیا پنڈی والوں نے, آپ نے یہ حاصل کر لیا. اب معاملات پہنچ گئے ایسی جگہ کے اوپر کہ جہاں مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا کہ آرمی چیف صاحب تو 2027-2030 تک ہیں, زرداری صاحب تو جناب امیونٹی لے چکے, تو میاں صاحب کے ہاتھ میں کیا آیا, ووٹ کو عزت دو بھی چلا گیا. تو اصل میں معاملہ یہ ہے جس کے اوپر وہ کر رہے ہیں بارگیننگ, اور اس پر اعظم نذیر تارڑ بھی رات فرما رہے تھے کہ نواز شریف رکاوٹ نہیں ہے, اپنے وقت پر نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. خواجہ آصف صاحب بھی فرما رہے ہیں نواز شریف رکاوٹ نہیں ہے, اپنے وقت پر نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آئین کے بعد لا بنتا ہے, پھر فریمز بنتے ہیں, ٹائم لگے گا, مدت اتنی ہوگی, 3 سال ہوگی, 5 سال ہوگی, فیصلہ ہو جائے گا, اسی دن سے مدت شروع ہو جائے گی, نواز شریف رکاوٹ نہیں ہے. اتنی تردیدیں جو ہے نا, یہ ہم تاریخی حقائق کے ذریعے آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ ان تردیدوں کے پیچھے اصل میں واردات ہمیشہ سے نواز شریف صاحب کی کیا ہوا کرتی ہے. لاہور کی جانب طیارے کا رخ شہباز شریف صاحب نے کیوں موڑا, جو کہ اسلام آباد کی جانب آ رہا تھا؟ بحرین گئے تھے وہ 4 دن پہلے, ہنگامی طور پر وہاں سے وہ لندن چلے گئے. لندن میں کچھ اہم ترین ملاقاتیں انہوں نے کی, 5 ملاقاتوں کا ذکر ہے, دعویٰ کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب کی کچھ آڈیو ٹیپس جو ہیں وہ بھی اس وقت پاکستان کے طاقتور حلقوں کے پاس موجود ہیں. ان کی کچھ آڈیوز ہے جس میں وہ مستقبل کے سینیریو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے ماضی میں بھی ہو چکا ہے کہ کس طرح سے نواز شریف صاحب کو ان کی آڈیو سنا کر انہیں بتایا گیا کہ جناب آپ کیسے فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا جناب معاملہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر دفعہ 144 فوری طور پر نافذ کر دی گئی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر مظاہرہ نہ ہو تو پھر آپ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائیں. پوری پاکستانی قوم کو شدید ترین خدشات ہیں, بجائے یہ کہ اس ملاقات کو کروایا جائے. راولپنڈی اسلام آباد کے اندر شہباز حکومت نے اسلام آباد میں اور پنجاب حکومت نے راولپنڈی کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی ہے, اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں جناب اس میں پوری فوج کی اور اسٹیبلشمنٹ کی اور کور کمانڈرز کی حمایت حاصل ہے. لیکن یہ بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بنیادی طور پر حمایت دی گئی ہے, یہ جو ایمرجنسی پنڈی اسلام آباد کے اندر لگائی گئی ہے, مستقبل میں آگے چل کر کسی محدود مارشل لا کی بنیاد بھی بن سکتی ہے اگر فوری طور پر نوٹیفیکیشن نہ آیا. دوسری جانب معذرت خوانہ رویہ کے پی کے میں گورنر راج کے حوالے سے ایک بار پھر سامنے آ چکا ہے. پہلے بیرسٹر عقیل چودھری کے ذریعے یہ دعویٰ کروایا گیا کہ ہم کے پی میں گورنر راج لگا دیں گے. اب رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. اعظم نذیر تارڑ کہہ رہے ہیں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. کہا جا رہا ہے جناب کہ یہ آپشن زیر غور ہے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف آگے سے انہیں چیلنج کر رہی ہے, انہیں کہہ رہی ہے کہ آپ ذرا یہ حرکت بھی کر کے دیکھ لیں, وہاں کوئی راج نہیں چلے گا, وہاں پر صرف عمران خان کا راج ہے, اور آپ بسم اللہ کریں, گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, آپ ذرا وہاں پر گورنر راج لگانے کی کوشش تو کریں. پھر دیکھیے ہمارے ہاتھ تو ابھی تک بندھے ہوئے ہیں نا, جس کو آپ نام نہاد آئین اور قانون اور جمہوریت کہتے ہیں, آپ ذرا ہاتھ کھولیں. پھر کے پی حکومت کو, کے پی پولیس کو, خاص طور پہ بیوروکریسی کو وفاق سے براہ راست ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ جناب اگر موو کریں کے پی کے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب تو پولیس ان کے ساتھ نہ آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا صوبے کے وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی کے لیے پولیس نہیں ہوتی؟ آپ تو اپنے معاملات چلانے کے لیے کشمیر سے بھی پولیس منگا لیں, گلگت بلتستان سے بھی پولیس منگا لیں, سندھ سے بھی پولیس منگا لیں, بلوچستان سے بھی پولیس منگا لیں, پنجاب سے بھی پولیس منگا لیں. لیکن کے پی کے حکومت کا جو آئینی قانونی رائٹ ہے ان کے وزیر اعلیٰ کا کہ جب وہ موو کریں تو ان کے ساتھ پولیس موجود ہو, انہیں آپ کر رہے ہیں روکنے کی کوشش. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ جانتے بوجھتے ہوئے دو صوبوں کے معاملات کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لانا چاہتے ہیں, کیاس پیدا کرنا چاہتے ہیں, ایک امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ جناب کے پی کے حکومت کے پیچھے شاید اسٹیبلشمنٹ ہے. یا آج یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ایک ملاقات کروائی جائے گی, ان کی بہنوں یا وکیل
ڈیل کی ہو سکتی ہے، وہ اگر بظاہر نہ ہوئی تو ایک خفیہ ملاقات عمران خان صاحب سے کرنے کی کوشش کی جائے گی، رابطہ بحال کرنے کی کوشش کی جائے گی، دونوں سطح کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کرے گی، دوسری جانب روایتی سیاسی مافیا اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ہر دو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کر لیں، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کے سیاسی نشانہ جو ہے اس پر نہ صرف روایتی سیاسی مافیا ہے، ان کے ہینڈلرز اور سہولتکار بھی ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر معاملات کو پہنچانے میں، کہ عمران خان صاحب کے بکس میں ایک دوسرے اتنا کچھ دے دلا دیا ہے انہوں نے کہ اب عوام کے اندر ان کی کسی قسم کی کوئی امپورٹنس نہیں رہی، اور اپنے کچھ پیڈ اینکرز کے ذریعے اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے اتنا کچھ کروا لیا ہے، ہم کل کس منہ سے عوام کے پاس جائیں گے، اور جو کچھ ہم نے کر لیا ہے ترامیم، اگر کل عمران خان صاحب آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بھیانک سازش کے عنوان سے کتاب ہے رائے ونڈ سازش، رائے اسد خان کھرل کی، اور بھیانک سازش اس کے اندر یہ ایک پیراگراف میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ماحول اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیں، وہی اسی قسم کی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے، بور آپ نے نہیں ہونا، ذرا غور سے سنیے پھر ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے جب مشرف صاحب سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے نواز شریف صاحب غیر آئینی غیر قانونی طور پر، پہلے وہ گھر بھجوا چکے تھے جہانگیر کرامت صاحب کو، لیکن اب وہ غیر آئینی غیر قانونی اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے پاس رائٹ تو تھا، لیکن سازش نہ کریں نا، آمنے سامنے آ کے نوٹیفیکیشن جاری کریں، چھپ کر کوئی کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو جناب اس وقت صورتحال یہ تھی کہ نواز شریف نے چیف آف آرمی سٹاف کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے پر منتقل کرنے سے قبل، ان کو مستقل کرنے سے قبل، آرمی چیف پر حکومت کی جانب سے انہیں اپنے عہدے سے برطرف کرنے کا ایک منصوبہ بنایا جو فاش ہو گیا تھا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق نواز شریف کی جانب سے جنرل پرویز مشرف کو جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر مستقل کرنے اور ان کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع دینے سے قبل معزول وزیر اعظم آرمی چیف کے خلاف برطرفی کی سازش تیار کر چکے تھے، لیکن آرمی چیف کو اطلاع مل جانے پر نواز شریف اپنے منصوبے میں رد و بدل کرنے پر مجبور ہو گئے، اور ایک غیر رسمی اجلاس میں اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ منصوبہ وہ زیر بحث لائے۔ اجلاس میں چودھری نثار تھے، مشاہد حسین سید تھے، لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین تھے، ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید ملک تھے، اور نواز شریف نے وہاں منصوبہ تفصیل سے پیش کیا۔ جنرل ضیاء الدین نے اپنے پیشہ ورانہ منصب کے باعث خاموش رہے، ان کو DGISI انہوں نے بنا رکھا تھا۔ ضیاء الدین صاحب کے علاوہ تمام شرکا نے وزیر اعظم کے منصوبے کی تائید کی باری باری اور اظہار خیال کیا، اور کہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کو فل جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر جنرل مشرف کی جگہ انہیں سپہ سالار بنا دیا جائے، اور جنرل پرویز مشرف کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے پر مقرر کر دیا جائے۔ اس طرح جنرل ضیاء الدین سے 3 سینئر جنرلوں کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا راستہ ہموار ہو جاتا۔ منصوبے پر دیر تک دلائل پیش کیے جاتے رہے۔ ذرائع کے مطابق اس واقعے کے چند دن بعد وزیر اعظم نے GHQ کا دورہ کیا اور چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کی۔ جنرل مشرف نے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ حکومت کو ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرنا چاہیے جو آرمی کی یکجہتی کو متاثر کرے۔ نواز شریف نے جواب میں کہا کہ حکومت کا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ کو غلط معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اس وقت بھی وہ تردید کر رہے تھے جو اس وقت کی جا رہی ہے۔ پرویز مشرف نے قریب موجود ایک فوجی افسر کو اشارہ کیا تو چند ہی لمحوں کے بعد ٹیپ ریکارڈر پر ایک کیسٹ چلنے لگی اور کمرے میں غیر رسمی اجلاس کی کارروائی کی گفتگو سنائی دینے لگی۔ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی ٹیپ سن کر نواز شریف پر سختہ طاری ہو گیا۔ چودھری نثار علی خان اور مشاہد حسین کے چہرے بھی زرد ہو گئے۔ کیسٹ ختم ہونے کے چند لمحوں کے توقف کے بعد نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو کہا کہ آج سے اس منصوبے کو ختم سمجھیے، ہم آپ کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے پر پکا کر رہے ہیں اور آپ کی مدت میں توسیع کر کے مدت ملازمت میں 2 سال کے لیے فوری طور پر آرمی چیف بنانے کے احکامات آپ کو جاری کر دیں گے، اور اگلے ہی روز ایوان صدر سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ یعنی یہ پہلے بھی ان کی سازش پکڑی گئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، یعنی پہلے ایک طرف وہ انہوں نے جو نوٹیفیکیشن کی یقین دہانی کرائی، ان کو دوسری طرف ان کے خلاف سازش کر رہے تھے تو پھر پکڑے گئے، اور اس کے بعد جب انہیں ان کی آڈیو ٹیپ سنائی گئی تو انہوں نے کہا جی ہم تو فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اور حکمت عملی اختیار کر لی اور جنرل پرویز مشرف کو فوج میں تنہا کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا پنڈی کے کور کمانڈر تبدیل ہوئے تھے، اس کے بعد پھر جناب علی کور کمانڈر کوئٹہ جو نون لیگ کے رکن نادر پرویز کے بھائی تھے طارق پرویز، ان کے متعلق جناب آپ کو اچھی طرح سے وہ ساری تاریخ جناب اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے کہ کیا کچھ کاروائیاں کی گئیں، پھر کس طرح سے جناب اس معاملے کا بھی پتہ چلا کہ کور کمانڈر کوئٹہ نواز شریف سے براہ راست ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو پھر انہیں فوج سے فارغ کیا گیا، اور اس کے بعد یہ پلان اس وقت کیا گیا کہ جب مشرف صاحب سری لنکا کے دورے پر تھے۔ اچھا اب یہاں ایک بات کو سمجھیے، کسی بھی چیز کا جواب یہ نہیں ہے کہ آپ ملک کے اندر مارشل لا نافذ کر دیں، ایسا ہرگز نہیں کہ ہم اس بات کی حمایت کر رہے ہیں، ہم صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کی تاریخ کیا ہے،
کیسے وہ سازشیں ماضی کے اندر بھی کرتے رہے، فوج کو ڈیوائیڈ کرنے کے حوالے سے جن سے پہلے خود کام لیتے رہے ہو اور پھر ان سے جان چھڑاتے رہے. یہ ان کی تاریخ ہے، ان کی تاریخ ہے. جنرل غلام جیلانی ہوں، جنرل اسد درانی ہوں، جنرل حمید گل ہوں، جنہوں نے نواز شریف کو بنایا، بعد میں نواز شریف نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور اب اسی وقت بھی اسی قسم کی صورتحال ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ایک مبینہ لندن پلان کے بعد یہ تمام تر معاملات طے کر لینے کے بعد اب معاملات کو یہاں پر جو ہے وہ لے جایا گیا ہے، اور اس وقت مسلسل یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ گھر چلے جائیں، ورنہ جناب آپ کا مستقبل کا جو معاملہ ہے وہ ہوگا مشکل. اگر آپ گھر نہیں جانا چاہتے تو نواز شریف کو مستقبل کی وزارت عظمیٰ کے لیے ان کے راستے کی دیواریں دور کریں، راستہ جو ہے جناب ان کے لیے بنائیں. پیپلز پارٹی کے بغیر میاں نواز شریف صاحب اگلے 3 برسوں کے لیے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی صورتحال کے اندر بالواسطہ طور پر عمران خان صاحب سے بھی رابطے استوار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تھی جناب اس وقت کی تازہ ترین اپڈیٹس. اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.